सुबह देखा था आपका टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इस तरह के मौज़ूआत की हमारी सोसाइटी को अशद ज़रूरत है कि इस पे ना सिर्फ कन्वर्सेशन की जाए बल्कि जो चेंज होता है चेंज बिगिंस एट होम उस पे अमल भी किया जाए और अपने ही घर से अपने आप से शुरुआत करें। कोई और आके इनकलाब बर्पा नहीं करेगा, हमने खुद सब लोगों ने ये काम करना है। जैसे मौलाना साहब फरमा रहे थे कि जब आप बेटियों का जो है स्टैंडर्ड कुछ और रखेंगे, बेटों के लिए कुछ और रखेंगे, तो उससे माशरे में मुस्बत तब्दीली नहीं आएगी। देखिए हमारा माशरा बहुत स्टेबल था जब तक कि हमारे मयारात इस हद तक नहीं गिरे थे जितने अब गिर चुके हैं। अब तो हालात यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि जब रिश्ता तय हो जाता है तो जहेज की एक लिस्ट भेजी जाती है कि ये जहेज की लिस्ट है, इसको आप पूरा करें। और अगर खुदा ना खास्ता उसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग हो जाती है तो जो लड़की को फेस करना पड़ता है बिहेवियर, वो हम मुतअद्दिद मिसालें हम लोग अपने माशरे में देखते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो काबिल मज़म्मत बात है वो ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो इसमें बहुत ही मनफी रोल प्ले करती हैं। जब देखती हैं कि हमारे घर में बहू ने आना है तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि ख़वातीन ही वो सारी डिमांड्स कर रही होती हैं। बहुत कम होगा कि हमारे यहाँ मर्द हजरात भी ऐसा कर रहे होते होंगे। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ख़वातीन इस चीज़ को पुश भी करती हैं, इस एजेंडा को, कि जहेज़ की इतनी लंबी लिस्ट होनी चाहिए, हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया है तो अब हम जहेज़ की फ़लाँ चीज़ तो हमारे उसमें हर सूरत शामिल होनी चाहिए। मैं बात कर रही थी कि देखें सबसे ज़्यादा जो लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, दोनों तरफ से ख़वातीन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर ख़वातीन अपने इस एजेंडा से पीछे हट जाएँ कि ये जहेज़ नहीं होना चाहिए तो बिलीव मी इट विल एंड इन आवर सोसाइटी। क्योंकि जहाँ पर भी कोई पॉजिटिव प्रेसिडेंट सेट होता है, क्योंकि मर्द इस मामले में घर के जो मामलात होते हैं उसमें ज़्यादा ख़वातीन का रोल होता है, मर्द उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे होते या ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें अपनी माँओं को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपने अगर कोई लड़की लेके आनी है तो आपने उसको अपनी बेटी बना के लेके आना है, ठीक है? ये लालच अपने दिलों से निकाल दीजिए कि आपने लड़की के साथ जो है जहेज़ की इतनी लंबी लिस्ट जो है मुरतब करके उनको देनी है, उनकी ज़िंदगियाँ अज़ाब बनानी है और बदले में फिर उनके साथ भी यही होता है। जब वो अपनी बेटियाँ ब्याहते हैं तो उनके साथ भी उसी तरह का सलूक होता है और फिर मैं देखती हूँ कि फिर ख़वातीन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती कि हमारी बच्चियों के साथ कोई ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। लेकिन वो लोग ये भूल चुके होते हैं कि कल हम ही थे जिन्होंने ये सलूक किया था, ठीक है? सबके हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान में कि सबके माशाल्लाह बेटे भी होते हैं, बेटियाँ भी होती हैं, लेकिन हम लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इन डबल स्टैंडर्ड्स को सोसाइटी ने खुद ख़त्म करना है, ठीक है? आप अपने किरदार में से लालच को, हवस को ख़त्म कीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहेज़ सारी ज़िंदगी नहीं चलता है, ठीक है? दूसरी बात, अगर हम शुरू करें कि हमारा स्टैंडर्ड शुरू कहाँ से होता है, तो हमारा स्टैंडर्ड पहली जो हमारे पास इस्लाम में शादी आती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शादी है। उनकी शादी में आप देखिए कि कोई ऐसे आपको मुतालबात नज़र नहीं आएँगे और बेहतरीन शादी है और उसमें जो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस है उसमें और बाकी भी तमाम चीज़ों में दौलत का, हुस्न का, इन मयारात का कहीं भी ज़िक्र नहीं मिलता और ना ही कोई ऐसी चीज़ सेट हुई है। और फिर बीबी खदीजा जो है उन्होंने अपना माल खुद सरेंडर किया है इस्लाम की खिदमत के लिए और सारी लाइक तमाम ख़वातीन के लिए, मैं कहती हूँ कि तमाम आलमीन के लिए मिसाल है कि ऐसी खातून के जिसका इतना बड़ा बिजनेस था, मलिकातुल अरब कहलाती थी, उन्होंने सारा का सारा माल अपने शौहर को दिया इसलिए कि वो इस्लाम की खिदमत करें और इस्लाम की तबलीग के लिए उसको वक्फ कर दिया, ठीक है? बहुत बड़ी ग्रेट एग्जाम्पल है। फिर जब जनाब फातिमा की शादी होती है इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ, तो उसमें हम देखते हैं हमारे जो मुसलमान हैं उनको अपना स्टैंडर्ड सीधा करने की ज़रूरत है। आप हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ज़रूर हैं, बट ये जो जहेज़ वाला प्रॉब्लम है ये आपने खुद अपने गले में डाला हुआ है, क्योंकि इस्लाम में हक महर का कॉन्सेप्ट है। जो जनाब फातिमा की रहने सहने की जो चीज़ें खरीदी गई थी वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िरा बेचकर वो तमाम चीज़ें और उसमें शादी के मौके पे या वलीमे के मौके पे जो खाना खिलाया जाता है वो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का ही खर्चा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिरहम भी खर्च नहीं करना पड़ा था। उनकी ज़िरा इमाम अली अलैहिस्सलाम की जितने भी दिनार में बिकी, उसके बाद वो सारा खर्चा उसी से वो किया गया, उसको मसरफ में लाया गया, ठीक है? तो जब ये चीज़ हमारे सामने है तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जहेज़ का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ही गलत।
جہیز جو ہے یہ ایک برِ صغیر پاک و ہند میں ہندوانہ کلچر سے آئی ہوئی چیز ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری بات، حق مہر بھی ایک شرعی جو حق مہر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ ساری زندگی آپ کمائیں یا آپ ڈاکے ڈالیں گے تو پھر آپ حق مہر دینے کے قابل ہوں گے، یہ بھی انتہائی غلط رسم ہے۔ دوسرا، سونا جو ہے اس کی بھی ایک مقدار ایک وہ ہونی چاہیے، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ دے، لیکن اس میں بھی دکھاوا نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کو خدا نے زیادہ دیا ہے تو ساتھ ہی آپ کو یہ گائیڈ لائن بھی دی ہے کہ آپ ثروت مند ہیں تو آپ دوسروں کو دکھا کر ان غریب لوگوں کے دلوں کو مزید پامال نہ کریں، ان کے دل نہ دکھائیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسلام نے اس چیز کی دکھاوے کی تو بہت، اسراف کی بہت مذمت کی ہے، بار بار سمجھایا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کلچر اپنا اسلامی نہیں بنایا، ہم لوگ ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں۔ جو جو چیزیں ہمیں اسلام نے سکھائیں کہ آپ نے جی کھانا بھی کھانا ہے تو اس میں بھی اعتدال میں رہنا ہے، اسراف نہیں کرنا، اسراف کرنا شیطانی کام ہے۔ ہم نے کچھ رسومات اسلام سے لے لی ہیں، باقی جو ہم نے اپنا کلچر بنایا ہوا ہے اس میں ہم تمام تر چیزیں خود اپنے کلچر میں شامل کرتے ہیں دوسری جگہوں سے، اور پھر ان کو نہ صرف ہم اون کر رہے ہیں بلکہ روز بروز اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور اس میں جو بوجھ پڑتا ہے سفید پوش طبقے پہ، کوئی بھی شخص اس کو امیجن نہیں کر سکتا، جن کی 5 5 6 6 بیٹیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی ایون 8 8 بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کتنا ان کے پاس کتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ساری بیٹیوں کی شادیاں کر سکیں، ان کو باعزت طریقے سے جہیز دے سکیں۔ یہ ساری چیزیں لمحہ فکریہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے کہ اپنے بیٹیوں کو دوسروں کی بیٹیوں کو ایک جیسا سمجھیں۔ اگر آپ کے پاس آج ریسورسز ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دکھاوے کے لیے دوسروں کے سامنے خرچ کر کر کے دکھائیں، جیسے اب کروڑوں کی ہم نے شادیوں کے کلپس بھی دیکھے ہیں، سبھی دیکھتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ دور گزر گیا ہے کہ جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پولیٹیشنز کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، سوائے ایک پکچر کے اور کچھ سامنے نہیں آتا تھا، بٹ اب تو پوری کی پوری ویڈیوز سامنے ہیں۔ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کیا مثال دے کے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ باقی عوام کیا کرے؟ پہلے ہی عوام فاقوں سے مر رہی ہے، پھر جو ہمارا جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے عزت کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیں، جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں، اگر کسی مذہب میں ہے جہیز کی رسم تو انہوں نے اس لیے بنائی کہ جی ان کے ہاں خواتین کی وراثت نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ بیٹی کو جہیز دے کے اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا جہیز دے دیا ہے، اب تم نے وراثت کا نام نہیں لینا، حالانکہ یہ اسلام میں ایسا جو تصور ہے بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے۔ شریعت یہاں پہ آتی ہے، آپ اپنی شریعت کو سب سے پہلے خود سمجھیں، پھر اس کو اپلائی کریں اور اس کو واقعی عمل کر کے دکھائیں، جتنا بھی آپ کو لڑنا پڑے اپنے ہی معاشرے میں، اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں، ہم لوگ غلط چیز ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، آواز نہیں اٹھاتے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار غلط کر رہا ہے، آپ کے اپنے ماں باپ، ان کے لیے آواز اٹھائیے، ان کو سمجھائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ سب یوں ہی چلتا رہے گا، اور اس کا جو شکار ہے وہ سفید پوش طبقہ بنتا ہے، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ بنا ہوا ہے کہ جی جہیز دینا ہے، ان بیچاروں کے لیے عزت کا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ باپ وہ بیچارہ کہاں جائے، باپ کی کمر جھک جاتی ہے کہ میں کیسے اب ان بیٹیوں کو پہلے تو جی پڑھائیں لکھائیں، پڑھانے لکھانے پہ بہت زیادہ اٹس ٹو مچ ایکسپینسو۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ریگولر ایجوکیشن دلوا رہے ہیں، پھر اگر بچے اچھا پڑھنے والے ہیں، انہوں نے یونیورسٹیز میں جانا ہے، وہاں کے ہاسٹلز میں، ہم خود پڑھے ہیں، ہم لوگ 4 بہنیں ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، ہم بہنیں بڑی تھیں، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ماں باپ کو کتنی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، اور ایک ایک چیز کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے کرتے ان کی پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ پھر جب شادی کا بوجھ آتا ہے پڑھانے لکھانے کے بعد، تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ان بچیوں کی شادیاں کرنے کے لیے ہر ایک کا جہیز ایک سٹینڈرڈ کے مطابق، سسرال والوں کی خواہشات کے مطابق کس طرح سے پریپیئر کریں۔ مجھے دونوں پہ آبجیکشن ہے، جہیز پہ بھی آبجیکشن ہے، اور جو بہت زیادہ حق مہر مطالبہ کیا جاتا ہے ان کے لڑکی والوں کی طرف سے، اس پہ بھی اتنا ہی آبجیکشن ہے۔ آپ اپنی زندگیوں کو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بہت شوق سے کیجئے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو دوسروں پہ یہ مصیبت مت رکھیں کہ آپ جو ہے اتنا جہیز، اتنی لمبی، ایون کار تک کا میں نے سنا ہے کچھ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہم رشتہ کریں گے لیکن آپ نے جہیز میں کار دینی ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان میں ایک مڈل کلاس بندہ کہاں سے یہ سب کچھ افورڈ کرے گا، یا کچھ لوگ رشتے ہی اس بیس پہ کرتے ہیں کہ لالچ دے کے
لڑکوں کو پلاٹ کا لالچ دے دیا جاتا ہے, کار کا دے دیا جاتا ہے. میں نے خود ایسے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں ڈاکٹرز کے, کہ جی ان کو کسی اور نے آفر کر دی کہ جی آپ جو ہے نا, آپ ہمیں کار نہیں دے سکتے تو ہم فلاں جو کرنل ہے اس کی بیٹی ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں تو ہم بس ان سے کر لیں گے. تو بہت انفارچونیٹ ہے اور بہت ہی قابل مذمت ہے. اور ہماری سوسائٹی کو, بلکہ آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں, اپنے اپنے گھر سے شروع کریں. آپ کا کوئی بھائی, آپ کا کوئی بہن, کل کو ہمارے اپنے بچوں نے بڑے ہونا ہے, آپ خود اس چیز کی مثال سب کے سامنے رکھیں کہ ہم نہ جہیز دیں گے نہ لیں گے, تو بات ختم ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, آپ ایک جائز سا جتنا ان کے پاس ہے, کچھ سیونگز ہیں, اس کو بجائے اس کے کہ آپ شادی کے اس پہ لگائیں اتنا زیادہ جہیز, وہ آپ سیونگ ان کو دے دیجئے. اب انڈونیشیا, ملائیشیا کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گی, وہاں پہ ینگ کپلز کو حج کروایا جاتا ہے کہ ان کی شادی ہوگی, اس کے بعد ماں باپ ان کو کچھ سیونگز دے دیتے ہیں یا مے بی وہ خود جمع کرتے ہیں, بٹ شادی کے بعد ان کا پہلا ٹرپ حج کا ہوتا ہے. دیکھیں, ایک روحانی بھی ان کا جو ہے اپ لفٹنگ ہوتی ہے, اور ایک الہی معیار بھی ہے کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف ہنی مون کے لیے نہیں جا رہے, بلکہ اپنی زندگیوں کو ایک خدا کے دیے گئے معیار کے مطابق اس کو اسٹریٹن آؤٹ کر رہے ہیں, اپنا راستہ سیدھا کر رہے ہیں. وہ زیادہ بہتر ہے کہ یا پھر آپ ساری زندگی قرضوں کے بوجھ تلے دب کے رہ جائیں. ٹھیک ہے, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, شوق سے کیجئے, لیکن ان غریب ماں باپ کے بارے میں ضرور سوچیں کہ جو سفید پوش طبقے سے بلانگ کرتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ ان کا گزارا ہوتا ہے, اور ہم سب لوگوں کے اطراف ایسے لوگ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے ملک میں, اپنے محلے میں, جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں, جس کیپیسٹی میں بھی, کم سے کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے, کم سے کم اس جہیز کی لعنت کے خلاف آواز اٹھائیں. اور اپنے گھر میں جب آپ نے شادی کرنی ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ ان جھوٹے سٹینڈرڈز کی بجائے الہی معیارات کو اپنائیں, تو تب آپ کی شادیاں جو ہے وہ کامیاب بھی ہوں گی, اور سب کے ذہن میں کلیئر ہوگا کہ ہم نے جو شادی کی ہے اس کا کیا ہمارے ذہن میں سٹینڈرڈ ہے, اور ہم اس سٹینڈرڈ کو کتنا اچھے طریقے سے کنیکٹ کریں گے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو یہ جو گھروں میں مسائل نظر آتے ہیں اور بے تحاشا پرابلمز ہیں, ان کی جو ہے کافی حد تک ان کا کلا کما کیا جا سکتا ہے. صرف اور صرف یہی ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں, ان کو اگر ہم الہی معیارات پہ لے جائیں, اگر ہم لے کے آج نہیں جائیں گے, کل کو بھی ہمیں پھر دوبارہ سے ری وزٹ کرنی پڑے گی اپنی پالیسی کے, جو ہم اپنے معاشرے کا زوال دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے. اور یہیں سے ایک الہی معاشرے کی بنیاد بھی رکھی جا سکے گی, جہاں پہ آپس میں انصاف سے پیش آیا جائے. آپ دوسروں کی جب بیٹی کو لے کے بہو بنا کے لے کے آ رہے ہیں, تو آپ ان کو پیار محبت سے رکھیں, اور وہ بھی آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. دونوں طرف سے ہونا چاہیے, ایک طرف سے نہیں ہونا چاہیے. نہ تو آپ ان کو دولت کی نظر سے دیکھیں, نہ وہ آپ کے بیٹے کو, تاکہ ایک زندگی کا جو زندگی کی بنیاد ہے وہ ایک اچھے سٹینڈرڈ پہ رکھی جائے, بجائے اس کے کہ ہم ساری زندگی جو ہے ایک دوسرے سے لالچ کی بیس پہ, ایک دوسرے سے صرف اور صرف دولت اور ہوس کی بیس پہ رکھیں. اور ان بیسز پہ جب آپ رشتے کی بنیاد رکھیں گے, ان رشتوں میں مسائل بھی آئیں گے, اور ان رشتوں کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے. اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے پاکستان میں, ہم چلو اپنے ملک کی ہی صرف بات کر لیں تو کتنے زیادہ مسائل ہیں. ایک میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دوں گی, لاسٹ ایئر کی بات ہے, پینڈیمک میں ہی ایک بچی نے خودکشی کی تھی, عائشہ نام کی, انڈیا کی مسلم بچی تھی. ٹھیک ہے, اس نے خودکشی کی ہے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی شادی کی گئی, اور اس کے ماں باپ نے کچھ رقم طے کی کہ ہم لوگ کچھ جہیز تمہیں ابھی دے رہے ہیں, اور اس لڑکے کو کہا, عائشہ کے خاوند کو, باقی جو رقم ہے وہ ہم تمہیں بعد میں دیں گے. شاید اس کو بزنس سیٹ کروا کے دینا تھا یا اس طرح کی کوئی بات تھی. تو اس کے لڑکی جب رخصت ہو گئی تو اس کے سسرال والوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ جو باقی آپ نے پیسے کہے تھے وہ کیوں نہیں دیے. اب وہ عائشہ نامی جو بچی ہے, اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو اس کے جو شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا, واپس بھیج دیا. پھر وہ منانے نہیں آتا تھا. وہ بچی کافی سینسٹیو تھی, پڑھی لکھی تھی, اور اس نے تنگ آ کے اور مسلسل باتیں سن سن کے اس نے خودکشی کر لی تھی. اس نے دریا میں چھلانگ لگائی, اور دریا میں چھلانگ لگانے سے پہلے اس نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا, اور اس نے وہ اپنے ماں باپ کو بھیجا, اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ اتنا زیادہ وہ تھا, لائک دل دہلا دینے والا تھا واقعہ, کہ میں نے خود دیکھا. تو کیونکہ وہ انگلش میں اس پہ کنورسیشن چل رہی تھی, تو میں نے تھوڑی سی وائس لاؤڈ رکھی ہوئی تھی, تو میری بیٹی نے سنا.
تو شی از ویری لائک لٹل, وہ جسٹ 9 ایئر کی تھی اس وقت. تو اس نے دیکھا مما وٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ اینڈ وٹ یو آر لسننگ. تو پھر مجھے اسے بتانا پڑا کہ ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں اس طرح سے کلچر ہے, دے ٹیک ڈاوری اینڈ دین دے دس گرل شی کمیٹڈ سوئسائڈ. تو بچی اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوئی نا میری بیٹی کہ ہاؤ مما ہاؤ دے کین ڈو دیٹ, لائک دس از سو کروئل. تو مجھے خود بھی کافی شرمندگی ہوئی, کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بڑا پاکستان کے بارے میں اسپیشلی بتاتے رہتے ہیں کہ دس از آور اون کنٹری, وی لو اٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ. جب اس نے وہ واقعہ سنا تو شی واز ریئلی شاک کہ ایسا ہوتا ہے مما پاکستان میں. تو مجھے خود بھی بہت زیادہ افسوس ہوا کہ چھوٹے سے بچے ہیں, ابھی سے ان کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھیں گی تو وٹ دے ول تھنک آف آور مسلم سوسائٹی. تو وہ بہت ہی لائک دل دہلا دینے والا تھا, بہت وائرل بھی ہوا تھا واقعہ, اکثر لوگوں نے آپ لوگوں میں سے سنا بھی ہوگا. اور اس کے بعد مجھے خود بھی کافی دنوں تک اداسی رہتی ہے کوئی بھی اس طرح کا واقعہ گزرتا ہے. اینڈ شی ریئلی لائک دیٹ گرل لائک لائف واز گون جسٹ بیکاز آف دیٹ ڈاوری. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بچی آج زندہ ہوتی, ٹھیک ہے. وہ گھر بسانا چاہتی تھی, اس کا صرف اور صرف یہ قصور تھا, اور باپ اس کا غریب تھا. تو اب آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ اپنی سوسائٹی میں کتنی ایسی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. چولہا پھٹنے کے جو واقعات ہوتے ہیں, بہوؤں کو جلا دیا جاتا ہے, کس قدر کروئلٹی ہے. ہم لوگ صرف اور صرف یہ نہ سمجھیں کہ صرف اور صرف کرائم جو ہوتا ہے وہ تبھی لائک ہمارے سامنے تو تبھی آتا ہے نا جب اس کی ایکسٹریم فارم ہو, لیکن اصل میں ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے لیول پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپس میں ناانصافی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرنا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا, بہو اور ساس کی جو چپکلش ہے اس میں اور بھی خیر سارے رشتے شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں ایز اے مسلم ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اپنا احتساب خود کریں, تب آپ اپنے معاشرے کو بھی کسی اچھی اس پہ لے کے آ سکتے ہیں. آپ اور کسی کو نہیں سٹینڈرڈ بناتے, آپ کے سامنے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی جناب فاطمہ کی ایگزامپل سب کے لیے مشعل راہ ہے. اس کو اپنائیں تو آپ کا معاشرہ انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا, روحانی طور پہ بھی اور مادی طور پہ بھی. اور رزق جو ہوتا ہے وہ خدا دینے والا ہے. اگر لالچ اور ہوس سے رزق ملتا تو ہر شخص لے لیتا. تو یہ بھی چیز اپنے ذہن میں رکھیے, تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس چیز کو بہتر طریقے سے اپنے معاشرے میں پروموٹ کر سکیں گے. جی تھینک یو اسد بھائی.